वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल हनीनिर रऊफिर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अंज़िर बिहिल्लज़ीना यख़ाफ़ूना अन युहशरू इला रब्बिहिम लैसा लहुम मिन दूनिही वलिय्युम वला शफ़ी' लअल्लहुम यत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। रब्ब कायनात का एहसान है जिसकी तौफ़ीक से आज एक बार फिर उसके पाक घर में हाज़री हो रही है। मालिक आपकी मेरी सबकी हाज़री अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। दुआ फरमाएं। ज़रा इस कान में थोड़ी तकलीफ़ है पिछले कई दिनों से और कभी कभी ये बंद हो जाता है। अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा फरमाए। कल का जो दिन गुज़रा है वो था 18 ज़िलहज का। 18 ज़िलहज को दो निस्बतें हैं। एक निस्बत है शहादत हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, दूसरी निस्बत है ऐलान गदीर से। ऐलान गदीर विलायत अली के इकरार और ऐलान का दिन है। पूरे पाकिस्तान में एक हंगामा आ रही है। आपके शहर हारूनाबाद से लेकर पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ नासबी और खारजी बसते हैं, हर जगह पे एक मसला बना हुआ है। कोई कहता है ईद ना कहें, कोई कहता है जश्न ना कहें। मैंने कहा जी क्यों ना कहें, आपको क्या तकलीफ़ है इस बात से? जो दर्द है वो बयान करें सबके सामने। हसद की भी तो कोई एक इंतहा होती है। जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आप बयान कीजिए। कहते ये शियों की तरफ से आ रही है। मैंने कहा तरफ़ें आपने बनाई हैं, हमने तो नहीं बनाई। जहाँ भी मौला का मानने वाला बैठा हो वो सारी तरफ़ें ही हमारी हैं, हमें इससे कोई सरोकार नहीं। आपका मुल्क पाकिस्तान भी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से आया है, वो भी शिया थे। अब क्या करें, पाकिस्तान का इनकार कर दें? आपसे बेहतर तो फिर वो कम अज़ कम मौलाना डीज़ल अच्छे निकले जो आज तक पाकिस्तान के मुखालिफ हैं। वो कहते हैं चूँकि हमारे बड़े इस हक़ में नहीं थे, हम भी आज मुखालिफ हैं। कम अज़ कम बंदा किसी एक घर का रह जाए, ज़्यादा घरों का मेहमान हमेशा भूखा रह जाता है। लिहाजा ये हमारा मसला ही नहीं कि कौन क्या कर रहा है, हमारा ये मसला है कि हमने अपनी ग़ुलामी किस अंदाज में पेश करनी है। आवाज़ खोलें जी, ज़रा इसकी आवाज़ खोलें। उसका मुंह भी इस तरफ है, ज़रा इसकी आवाज़ को इतना बुलंद कर दें। कुछ आज मेरा भी कान बंद है ताकि कान खुल जाएं, बल्कि सब के दिल के कान खुल जाएंगे। इस मौजू को बयान करने के लिए मैं इंशाअल्लाह दोनों मौज़ूआत बयान करने की कोशिश करूँगा और कोशिश करूँगा कि जिस तरह वो बाल की खाल उतारते हैं, हम भी कम अज़ कम, चलो बाल की खाल नहीं तो कम अज़ कम थोड़ी थोड़ी खाल तो उधेड़ ही सकें। इंशाअल्लाह खोलने की कोशिश करेंगे। आप भी मोहब्बतों के साथ बैठिएगा। इसके लिए जिस आयत को मैंने पढ़ा है, मुझे अल्लामा मुदस्सिर साहब ने भी इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई थी, फिर मैंने भी, और मैं तो कल से भुगत रहा हूँ ना कितने मामलात का। फिर मैंने वो जो पोस्ट लगाई थी उसमें साथ में लिखा था कि जिसको तकलीफ़ हो वो ये जुमा हमारे पास पढ़े। उस पोस्ट पे मैंने नोट लिखा था, जैसे हर दवाई पे लिखा होता है ना कि इस दवाई को बच्चों की पहुँच से दूर रखें, अहमद भाई वो बच्चों की पहुँच से दूर रखें। इस तरह मैंने लिखा था कि जिसको हल्का सा भी दर्द है ना, वो पेन किलर आज हमारे पास है। वो दर्द ख़त्म करने वाली दवा कुरान की, क्यों भाई कुरान तो शिफा है कि नहीं? हर दर्द की दवा कुरान मजीद में है।
جہاں سے میں اپنی رائے دوں، آپ کو اختلاف کا حق ہے، آپ کریں، اور مجھ سے بعد میں بھی آپ بات کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر جہاں قرآن کی آیات ہوں وہاں اس سے اختلاف کرنے والا کافر ہوتا ہے، ہم سے اختلاف کرنے والا کافر نہیں ہوتا۔ ہماری اتھارٹی نہ قرآن کی ہے نہ حدیث کی ہے، بلکہ نہ مترجم کی ہے نہ مفسر کی ہے نہ محدث کی ہے، ہم تو خالی ایک نوکروں کے بھی نوکر ہیں، کوئی مان لے بسم اللہ، نہ مانے خیر ہے، مگر اس کے ساتھ بات انشاءاللہ کشکول میں آیات لے کر حاضر ہوا ہوں، اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا۔ جو موضوع کے لیے میں نے بیساکھی کے طور پر آیت پڑھی ہے وہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 51 ہے۔ یاد رکھنا آپ کا فرض بنتا ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا، ایک شفاعت کا، ایک ولایت کا، ایک شفاعت کا، ایک ولایت کا۔ کرنی ایسی ہے کہ لوگ شفاعت کے بھی مخالف ہیں، ولایت کے بھی مخالف ہیں۔ شفاعت کے اس لیے مخالف ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، ہر بندہ اپنے عمل کا خود جواب دہ ہے، کوئی کسی کی جگہ پہ سفارش شفاعت نہیں کر سکتا، کوئی شفیع نہیں ہے۔ اور ولایت کا صرف اس لیے انکار کرتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے ولایت کی ابتدا بھی علی پہ ہے اور ولایت کی انتہا بھی اولاد علی پہ ہے، اس کے اندر اور کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور جس کا بھی حصہ ہے وہ غلامی کا ہے۔ جو جتنی غلامی میں اصل ہوتا جائے گا، پختہ ہوتا جائے گا، اس کو ولایت اس گھر سے اتنی زیادہ عطا ہوتی جائے گی۔ یہ گھر ولایت عطا کرنے والا ہے، یہ گھر ولایت عطا کرنے والا ہے۔ عطا کرنے والا اور عطا لینے والا کبھی برابر نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَأَنذِرْ، محبوب ان کو ڈرائیے، ڈر سنا دیں۔ چلو جو ترجمہ حضور شیخ الاسلام نے لکھا ہے میں وہ پڑھ دیتا ہوں۔ فرمایا اور آپ اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو ڈر سنائیے، یخافون ان یحشروا الی ربہم، جو اپنے رب کے پاس اس حال میں جمع کیے جانے سے خوف زدہ ہیں کہ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، کہ ان کے لیے اس کے سوا نہ کوئی مددگار ہوا ہو اور نہ کوئی سفارشی ہو، لعلہم یتقون، اور تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ اللہ فرماتا ہے اس کے سوا نہ کوئی شفیع ہے نہ کوئی ولی ہے۔ کم وقت میں زیادہ بات سمجھانے کے لیے ایک بات کہہ دیتا ہوں، آپ کو، مجھے، کسی کو اتھارٹی نہیں کہ وہ شفیع اپنا خود بنائے۔ کسی کو اتھارٹی نہیں کہ شفیع خود بنائے، نہ کسی کو اتھارٹی ہے کہ اپنا ولی خود بنائے۔ آپ کو ایک بات سمجھا دیتا ہوں، بہن بیٹی کا نکاح کرنے لگے نا، نکاح خواہ کے کہتا ہے اس کے ولی کو بلاؤ۔ کیا کہتا ہے؟ اس کے ولی کو بلاؤ۔ اس کا مطلب ہے پہلی بات سمجھ لیں، ولی کا معنی ہر جگہ پہ دوست نہیں ہے۔ ایک تو مجھے کم سنائی دے رہا ہے، ایک آپ کم بول رہے ہیں، ایویں بالکل کم سارا اتوں دی نہ لنگاؤ۔ آج تھوڑا جہا زور لائے ہو تاکہ میں سندا زیادہ ہے اس پاسوں ہاں، تھوڑا جہا بولے ہو ذرا۔ کسی کو، وہ کہتا ہے جی ولی کو بلاؤ۔ اب ولی اگر بلانا ہو تو ولی وہ ہوتا ہے جو وہ بنائے۔ کسی مفتی سے، اپنے شہر کے بڑے مفتی سے، ان سے جا کر پوچھئے ہر لڑکی کا ولی کون ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے یا باپ ہوتا ہے یا بھائی ہوتا ہے۔ جو کورٹ میرج کرتی ہیں نا، ان سے بھی جج سوال کرتا ہے ولی کون ہے؟ کورٹ میرج دا تانوں تو میں خیال پتہ ہی کوئی نہیں، اے ساریاں گلاں تانوں میں ہی جمعے چاہ کے دسنا نا۔ کورٹ میرج کا آپ کو تو نہیں نا پتا، جو گھر میں نہیں نکاح کرتے وہ جو عدالتوں میں جا کے کرتے ہیں، ان سے جج صاحب پوچھتے ہیں آپ کا ولی کون ہے، وہ پھر اپنا بنایا ہوا پیش کرتی ہے۔ کتھے گئی گل پتہ نہیں تجھے کی سنی۔ وہ جو اپنا بنایا ہوا ہوتا ہے نا، وہ فراڈ ہوتا ہے۔
جو وہ بنا دے وہ اصل ہوتا ہے. وہ سوال کرتا ہے تمہارا، اب اس کا ایک حل دیا ہے. وہ کہتے جی میرا ولی کوئی نہیں، میں خود مختار ہوں. وکیل صاحب یہاں بیٹھے ہوں گے، نہیں تو بعد میں جا کے تحقیق کر لیں. وہ کہتے جی میں خود مختار ہوں. یا تو امت خود مختار بنے یا کسی کی ولایت کو مانے. ماننا پڑے گا کہ شفاعت بھی خود نہیں بنائی جاتی اور ولایت بھی خود نہیں بنائی جاتی. شفاعت کرنے والا بھی وہ مقرر کرتا ہے اور ولایت کا جو سرچشمہ ہے وہ بھی وہ مقرر کرتا ہے، خود نہیں کر سکتے. اس نے کہا اس کے سوا، من دون ہی، اس کے سوا کوئی نہیں. اب سب سے پہلے تو ہم یہ جواب دیتے رہے، آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں قیامت کے دن کوئی نہیں ہوگا جی سفارش کرنے والا. ایک تو سفارش میں اور شفاعت میں فرق ہوتا ہے. کیا جی؟ فرق ہوتا ہے. سفارش اور ہوتی ہے، شفاعت اور ہوتی ہے. بیٹا کھڑے ہو کے تصویر بنانی ہے، بیٹھے بٹھائے سارے کام نہیں کرنے. زیادہ دل کرے تو کھڑے ہو کے بنانے نے، ٹھیک ہے. تینوں اجازت دے دیتی ہے مطلب تینوں کو ہور دوسرا بٹھا دے وے. ساڑھے نزدیک تصویر کل بھی جائز سی، آج بھی جائز. نہ اسی کل ٹی وی توڑوائے، نہ اج توڑوائیے، نہ آئندہ والیاں نسلاں نو توڑوائیے. بندہ ایہو جہا گندا کام کرے ہی نہ کہ کل توڑے پھر آپ اکٹھے کردہ پھرے. اللہ دی پکڑے چ بندہ ایسے آئے کہ پہلے خود ٹی وی توڑوائے پھر اپنا ہی چینل بنا لے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم مولوی نہیں ہیں، ہم فقیروں کے ماننے والے ہیں. اس لیے کہ ہم نے سارا کچھ خود نہیں بنایا، ہم کسی کے قدموں میں بیٹھ کر وہاں سے خیرات لیتے ہیں. ہمارا مسئلہ نہیں بیٹے. اس لیے بیٹھے بٹھائے سارا کام نہیں کرنا. پیو پوچھیا پتر نو، اسے کہا پتر باہر ویکھ بارش ہو رہی ہے. آخر جی کوئی نہیں. اسے کہا میں تنوں کیا اٹھ کے ویکھ؟ آندھا نہیں باہروں بلی آئی ہے بالکل سکی ہے. یہ بیٹھے بٹھائے کام کرنا بیٹے اچھا کام نہیں ہے. اس لیے جو بھی کرنا ہے وہ کھڑے اعتراض کرے تب بھی کھڑے ہو کے کرے، سوال کرے تو بھی کھڑے ہو کے، اور جواب دے تو بھی بڑی جرت کے ساتھ. میں نے کہا بچیاں دا پہلے اپنے دا چاکا لائیے نا جی، اے تا بولن پھر تسی بھی اپنی مرضی نال بول دے رہے ہو. شفاعت میں اور سفارش میں ایک فرق ہوتا ہے. سفارش ہوتی ہے میرٹ پہ پورا اترنے کے بعد. سفارش ہوتی ہے میرٹ پہ پورا اترنے کے بعد. ایک ویکینسی ہوتی ہے، 70 بندے اس کے لیے میرٹ پہ پورا اترتے ہیں. اب وہ ایک جاب 70 بندوں کو ملتی ہے؟ نہیں. اس کا مطلب ہے میرٹ پہ 70 پورے اترے. 500 بندوں نے انٹرویو دیے تھے، باقی فیل ہو گئے. 500 میں سے 70 نکلے میرٹ پر. میرٹ پہ پورا اترنے والوں میں سے کسی کی اوپر سے حاجی صاحب کال آ جاتی ہے، یہ میرا بندہ ہے اسے دے دو. یہ میرا بندہ ہے اسے دے دو. وہ اوپر والی کال نے ایک کی سفارش کی ہے، شفاعت نہیں کی. کیا کی ہے جی؟ سفارش. حاجی صاحب آپ کو دیکھ کر میرا دل گارڈن ہو جاتا ہے جی. حاجی صاحب خوش رہے. یہ ہوتی ہے سفارش. مگر اس سے بھی اوپر ایک کال اور آ جاتی ہے. بھئی اوپر بھی تو ایک اور بیٹھا ہے نا. وہ کہتا ہے نہیں، کسی کی سفارش نہیں ماننی، جس کا حق ہے اسے دو. شفاعت کا لفظ شفا سے نکلا ہے اور شفا حق ہوتا ہے، سفارش نہیں. آپ کے گھر کے ساتھ جس کی دیوار سانجھی ہوتی ہے نا، وہ گھر والی ہو یا رقبے والی ہو، جد نال بننا سانجھا ہوئے نا، جس کے ساتھ دیوار سانجھی ہو، وہ گھر بیچنے لگے یا وہ رقبہ بیچنے لگے، اس کا پہلا حق ہوتا ہے کس سے پوچھے؟ نال دیاں کول. اگر آپ پوچھے بغیر بیچے تو وہ جو جا کے کیس کرتا ہے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ حق شفا. شفا سفارش نہیں ہوتی، حق ہوتا ہے. وہ کہتا ہے پہلا حق میرا، جتنے پیسے اس سے لیے اتنے مجھ سے لے لیں، کیونکہ میری ضرورت، میرا حق ہے، میرا گوانڈ ہے. شفاعت حق ہوتا ہے. اب سمجھے ہیں کہ اللہ نے سفارش کا حق بھی مصطفیٰ کو دیا ہے، اور سفارش کے بعد شفاعت کا حق بھی مصطفیٰ کو دیا ہے. سفارش کس کی ہوگی؟
جو میرٹ پہ پورا اترے گا. میرٹ پہ کیسے پورا اترتے ہیں؟ نماز پڑھ کے، نمازاں چھاڑ کے نہیں، نماز پڑھ کر معراج پہ جائیں. زبان ہلائیے جناب، بڑی تکلیف ہوگی آپ کی خاموشی سے. مصطفیٰ نماز پڑھ کے جائیں. امتی کہے نماز چھڑ کے ہی ولایت لب گئی. مولا کائنات نماز پڑھے، صدیق اکبر نماز پڑھے، عمر فاروق نماز پڑھے، عثمان غنی پڑھے. ہر بندہ نماز پڑھ کے ولایت حاصل کرے. یہ کون سی جھوٹی ولایت ہے جو نمازیں بھی کھا گئے، روزے بھی کھا گئے، حج بھی، زکوٰۃ بھی. اور جو کوئی اعتراض کرے وہ کہتا جی آپ کا اپنا من اچھا نہیں. چلو اپنے جیسا بنا دیں جناب. کون سا شیشہ لگا ہوا ہے جو آپ کو ہر جگہ پہ عیب نہیں دکھاتا؟ ہر جگہ پہ آپ کو، جہاں سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا جتھے ویکھن چنگا چوسا پڑھن کلام سوائی ہو. یہ کون؟ یہ آپ کے اندر کی جو ہے نا، وہ آپ کے اپنے اندر کی اختراع ہیں. حقیقت اس سے بہت دور ہے. لہذا جو میرٹ پہ پورا اترتا ہے وہ اعمال کے ذریعے پورا اترتا ہے. بچے بولو جی سارے. نماز کے ذریعے، روزے کے ذریعے. مگر ذریعہ کبھی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا. آپ نے مکان کی چھت پہ جانا ہو تو ذریعہ ہے سیڑھی. جیسے ہی چھت پہ پہنچے سیڑھی کی ضرورت ختم. بات سمجھیں؟ نماز آپ کو در مصطفیٰ تک پہنچاتی ہے. مصطفیٰ کی مسکراہٹ شامل حال ہو جائے وہ نماز آپ کو در خدا تک پہنچا دیتی ہے. روزہ آپ کو در مصطفیٰ تک پہنچاتا ہے. در مصطفیٰ کی مسکراہٹ شامل ہو جائے تو وہی روزہ نور بن جاتا ہے. مصطفیٰ کی رضا شامل نہ ہو تو آپ میرٹ پہ پورا ہی نہیں اتر پاتے. مگر میرٹ پہ پورا اترنے کے بعد کل قیامت کے دن کوئی کہے کہ میری نماز مجھے بخشوائے گی، رب کعبہ کی قسم قرآن ہاتھ میں لے کے کہہ رہا ہوں یہ جھوٹ ہے. صحیح حدیث پاک سماعت کر لیں. آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن صحابہ میں فرمایا کوئی بندہ اپنے عمل کی بنیاد پہ نہیں بخشا جائے گا. مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ بندہ عمل چھوڑ دے. ایسا نہیں ہے. کرنا کس لیے عمل ہے؟ کہ حضور کا حکم ہے. کرنا لازم ہے مگر سہارا عمل نہیں. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ نمازیں بے غرض پڑھو. وہ جو صوفی کی نماز ہوتی ہے وہ بے غرض ہوتی ہے. اس میں ہم نے عشق کو اجر کے لالچ سے بچا رکھا ہے. ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے. اجر ہم کہتے ہیں کہ غلط شے نہیں مگر اجر کا لالچ بھی چھوڑ دیں. اس کی رضا کے لیے پڑھیں، اس کی قربت کے لیے پڑھیں نمازیں. فرمایا کوئی بندہ عمل کی بنیاد پہ نہیں بخشا جائے گا. صحابہ میں سے کوئی بندہ بولا، کوئی ایک صحابی بولا، اس نے کہا حضور آپ کا عمل بھی؟ آپ بھی؟ فرمایا جی میں بھی. اب اس سے جو لوگ سمجھے ہیں نا یار لوگ، وہ پتہ نہیں کیا مطلب سمجھے ہیں. ہم جو سمجھے ہیں نا وہ یہ ہے. فرمایا جب مصطفیٰ کا عمل بھی نہیں تو تمہارا کیسے تمہیں بخشوائے گا؟ عمل کی بنیاد پہ نہیں تو پھر فرمایا عمل لے کے جاؤ گے. اس کے باوجود بھی سفارش پہ میرٹ پہ پورا اترنے کے بعد بھی اللہ نے مصطفیٰ کو شفیع بنایا ہے. مصطفیٰ سفارش کرے گا تو نمازیں قبول ہوگی. حضور سفارش کریں گے تو روزے قبول ہوں گے. حضور سفارش کریں گے تو حج قبول ہوگا. حضور سفارش کریں گے تو اعمال قبول ہوں گے. یہ تو ہے سفارش. شفاعت کیا ہے؟ شفاعت کیا ہے جی؟ شفاعت یہ ہے کہ عمل والوں کو سفارش مل گئی اور گناہ گاروں کے لیے شفاعت کام آئی. کوئی عمل نہیں تھا، پکڑ کے فرشتے لے کے جا رہے تھے. آدم علیہ السلام نے آواز دے دی یا محمد یا رسول اللہ. حضور پلٹ کے آئے، یہاں تک کہ آقا نے اپنے تہبند بھی باندھا نہیں. حضور نے یہاں ہاتھ رکھا، لبیک یا ابا البشر. بتائیے کیا بات ہے؟ کہا فرشتے آپ کے امتی کو پکڑ کے دوزخ میں لے جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے بندہ گناہ گار بھی ہو تو رہتا حضور کا امتی ہے.
رہتا حضور کا امتی ہے، کیونکہ عمل سے امتی نہیں بنتا، دل سے بنتا ہے۔ دل کا تعلق کیسا ہے؟ عمل میں تو کمی بیشی بھی تو ہو سکتی ہے نا۔ آپ کے امتی کو فرشتے پکڑ کے لے جا رہے، حضور فرماتے ہیں اس کا حساب و کتاب دوبارہ کریں گے۔ قانون قدرت میں تبدیلی نہیں آئی؟ قانون قدرت میں تبدیلی نہیں تو اور کیا ہے کہ ابھی حساب و کتاب ہو چکا ہے۔ فرشتے یہی کہتے ہیں، حاجی صاحب، فرشتے کہتے ہیں حضور اس کا حساب و کتاب ہو چکا ہے۔ ابھی حضور نے جواب نہیں دیا، اللہ فرماتا ہے بحث نہ کرو، بحث مت کرو، تم نے سنا نہیں میں نے حبیب سے وعدہ کیا ہے والا سوفا یعطی کا ربوں کا فتردا، محبوب جب تک راضی نہ ہو ہم عطا کرتے رہے۔ محبوب کہے واپس لاؤ تو لاؤ واپس، دوبارہ لے آ۔ اب عمل تو وہی تھے جو پہلے تل گئے تھے۔ اب یہاں حدیث پاک میں آتا ہے حضور جیب سے کاغذ نکالیں گے، قلم نکالیں گے۔ مجھے تب سمجھ آئی قرآن کی ایک سورت کا نام قلم کیوں ہے۔ کھا گئے لفظ یار، قلم کیوں ہے؟ قیامت کا دن کاغذوں اور قلموں کا نہیں، بس آپ کو بتانا یہ مقصود ہے کہ کن فیکون کی طاقت بھی مصطفیٰ کے ہاتھ میں۔ حضور کو کاغذ اور قلم کہیں سے لانے کی ضرورت نہیں، حضور کون کہہ دے تو کاغذ بھی بن جاتا ہے، حضور کون کہہ دے تو قلم بھی بن جاتا ہے۔ حضور نے کاغذ پہ کچھ لکھا، لکھ کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھا، کہتے نیکیاں بڑھ جائیں گی، برائیاں کم ہو جائیں گی۔ جس کو گھسیٹ کے لے جا رہے تھے اب اللہ آواز دیتا ہے اسے عزت کے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ اب تو یقین کرو عزت مصطفیٰ کے در سے ملتی ہے، عزت مصطفیٰ کے در سے ملتی ہے۔ اچھا وہ بولا پنچھی ابھی بھی اپنے محسن کو پہچان نہیں سکا، دامن تھام کے کہتا ہے آپ ہیں کون؟ آپ ہیں کون؟ فرمایا انا نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تیرا نبی ہوں۔ حضور یہ لکھ کے کیا رکھا ہے؟ کہا تو نے زندگی میں ایک بار مجھ پہ محبت کے ساتھ درود پڑھا تھا۔ کتنی بار پڑھا تھا؟ ایک بار محبت، اور محبت والا تے کلہ ہی کافی ہوں ہے۔ ایک بار محبت کے ساتھ تو نے درود بھیجا تھا، آج وہ درود تیرا قرض تھا۔ اس کا مطلب ہے ہارون آباد والوں پلے باندھ لینا بات۔ نماز لکھی جاتی ہے، روزہ لکھا جاتا ہے، حج لکھا جاتا ہے، زکوٰۃ لکھی جاتی ہے، جہاد لکھا جاتا ہے، درود لکھا نہیں جاتا، مصطفیٰ اپنی جیب سے عطا کرتے ہیں۔ میں نے کہا میرے مالک تو علیم بذات الصدور ذات ہے، تجھے تو سارا ہی خبر ہے۔ میں دوزخ کی طرف بھجواؤں گا، مصطفیٰ آ جائے گا لکھ کے دے گا، اسے میں فیصلہ بدلوں گا، پہلے ہی بخش دیتا، پہلے ہی بخش دیتا۔ فرمایا نہیں، میں چاہتا ہوں قیامت کے دن کا، میرے سوا یہ قیامت تک کو شاید کوئی یہ جملہ نہ کہہ سکے، اس لیے کہ نہ ہمیں اپنی جان کی پرواہ ہے، نہ ہمیں کسی کا ڈر ہے، سوائے اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے ہمیں کسی کا ڈر نہیں، اور نہ ہم کسی ڈر میں رہنا چاہتے ہیں۔ ہمارے علاوہ یہ جملہ کوئی کہنے کی شاید ہی کوئی کوشش کرے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب میں چاہتا ہوں قیامت کے دن کا کریڈٹ مجھے نہ جائے، میرے حبیب کو جائے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کو رحم آ گیا مجھ پر، نہیں، وہ کہتا پھرے میں گناہگار تھا، بے عمل تھا، مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا۔ مجھے جنتی خدا نے نہیں بنایا، مصطفیٰ نے بنایا۔ بات سمجھیں؟ سفارش اور شفاعت میں یہ فرق ہے۔ میں نے کہا آپ نے تو کہا کہ کوئی شفاعت کر ہی نہیں سکتا، آئیے کبھی آیت الکرسی پڑھی ہے؟ جی ہاں جی میں ابھی آتا ہوں جی۔ آیت الکرسی کبھی پڑھی ہے؟ یا صرف بچوں کو جب بچے زیادہ روتے ہیں تو مغرب کے بعد آ کر مسجد بوئے تے آ کے دم کر چھڑو مولوی صاحب، وہ بھی آندا آیت الکرسی پڑھ کے دم کر چھڑو، بچہ نہیں روندا۔ بلکہ آپ کے پاکستان کا جس کا تھوڑی دیر پہلے میں نے نام لیا، ان سے صحافیوں نے پوچھا آپ تسبیح پہ کیا پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی آیت الکرسی۔ انہوں نے کہا جی آیت الکرسی تو بڑی لمبی ہوتی ہے، مگر آپ کا تسبیح دا منکا چھیتی ڈگ پیندا ہے۔ آیت الکرسی لمبی ہے، منکے تو منکا ٹھا منکا ڈگدا رہندا ہے، اتنی دیر میں آپ آیت الکرسی پڑھتے کیسے ہیں؟ کہتے چونکہ لمبی ہے اس لیے میں پھر صرف کرسی پڑھ لیتا ہوں۔ آیت الکرسی
کبھی آج تک جو یاد کی ہے نا، آؤ اس میں سے ایک لفظ، ایک آیت میں پڑھ دیتا ہوں اور تھوڑا سا ترجمہ کر لیتے ہیں، بات ساری زندگی سمجھ آتی رہے گی۔ آیت ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی بندہ قیامت کے دن اس کے اذن کے سوا شفاعت کر نہیں سکے گا، وہ کرے گا جس کو وہ اذن دے گا۔ اس کا مطلب ہے وہ اذن دیتا ہے، اذن دیتا ہے۔ اس نے کہا سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 103 پڑھ، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 103 پڑھی، کہا قیامت کے دن لا یحزنہم الفزع الاکبر، قیامت کے دن کئی بندے ایسے ہوں گے جن کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ وتتلقاہم الملائکہ، فرشتے آ کے ان سے ملاقات کریں گے۔ ایک بات کہہ دوں جی، فرشتے معصوم ہیں، جس سے آ کے ملاقات کریں گے وہ غیر معصوم ہے۔ معصوم آ کے غیر معصوم سے کہتا ہے کیا؟ ھذا یومکم، یہ دن ہی تمہارا ہے، یہ منہ سے لفظ بولنا جی، یہ دن ہی تمہارا ہے۔ آپ کو ساری زندگی ہو گئی مجھے 7 سال یہ بات کہتے ہوئے کہ بات یہاں سے مزہ لے کر خود ہی نہ کھا جایا کرے۔ اچھے بندے کی نشانی ہوتی ہے وہ بازار میں جائے، فروٹ اچھا لگے پہلے خود کھاتا ہے، اسے فوراً بیوی بچوں کا خیال آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے یاروں نہ واسطے بھی لے چلنے، ٹکے شکے کھانے واسطے گئے نا، بڑے اچھے لگے، ٹیسٹ اچھا ہے، تو جو گھر میں رکھے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی تو آپ کے ہی ہیں نا جی، ان کے لیے کہتا جی 2 پیک بھی کر دیں۔ مگر جو خود غرض ہوتا ہے کہتا آپ پہ کھا لیں گے، آپ پتہ ہی تے کھائیے نا، آپ خود غرض نہ بنا کریں۔ جو یہاں سے بات سنتے ہو وہ جا کے بتایا کرو، پوچھا ضرور کرو۔ سوال ہے جب آپ نے یہ پڑھا تھا نا، ہر آیت میں ہر رکعت میں پڑھا تھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تیسری آیت پڑھو جی میرے ساتھ۔ میں بند کان آپ کی طرف کر رہا ہوں۔ مالک یوم الدین کیا معنی ہے؟ قیامت کے دن کا وہ مالک ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں کہتا ہے اللہ مالک ہے، سورۃ الانبیاء میں کہتا ہے یہ دن ہی تمہارا ہے۔ نتیجہ نکالو، کہا ہے میرا مگر ہم نے ان کے نام کر دیا ہے۔ کہا خدا نے نبی سے بنا کے جنت کو، اسے بھی ہم تیرے بچوں کے نام کرتے ہیں۔ جنت کا اصلاً مالک اللہ ہے مگر وارث حسین ہے، وارث حسن ہے، وارث بطول کے بچے ہیں، ہے اس کی مگر وارث ان کو بنا دیا ہے۔ کہا یہ دن ہی تمہارا ہے۔ مالک یہ کب کیا ان کے نام؟ کہا الذی کنتم توعدون، میں نے تمہارے ساتھ اس کا وعدہ نہیں کر رکھا تھا؟ اللہ نے کسی کا ساتھ وعدہ کر رکھا ہے، اور آپ ہر آذان کے بعد کہتے ہو انک لا تخلف المیعاد، بے شک مالک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ شفاعت کا جواب دیتے دیتے آدھے بال سفید ہوئے تھے، اب اوپر والا مسئلہ ولایت کا شروع ہو گیا۔ ولایت کا جی کیسے جی؟ کہتے جی یہ کیسے بات ہو گئی؟ ہم نے کہا چلو آپ ہم سے مت الجھے، ہم سورۃ المائدہ کی ایک آیت آپ کو سنا دیتے ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، فرمایا بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ اس کا رسول ہے۔ پھر کہا والذین آمنوا، ایمان والے بھی تمہارے ولی ہیں۔ میں نے کہا میرے مالک ایمان والوں کی نشانی کیا ہے؟ کہا الذین یقیمون الصلاۃ، ایمان والوں کو دیکھو گے وہ نماز پڑھتے بھی ہوں گے، قائم بھی کرتے ہوں گے، ان کی نماز قائم ہوگی، اور قائم ہونے کا ایک معنی ہے کدے کدے مسیطے نہیں بڑھ دے، تسلسل ہوگا نماز پہ۔ ان سے پوچھو گے نماز نہیں پڑھتے، وہ یہ نہیں کہیں گے نماز دل دی ہوندی ہے۔ انہیں کہو اے جڑا بکرا کھا رہے ہو سائیاں دا، اے بھی دل نال ہی کھاؤ آج۔ غدیر بیان کرنے سے پہلے اس آیت کا حافظ بننا ضروری ہے، اس کتاب کا۔ یہ کتاب
حضور شیخ الاسلام نے لکھی ہے. جب اس کا نام لکھا تھا تو ہم بھی بڑے حیران ہوئے. السیف الجلی، چمکتی ہوئی تلوار. کس پر؟ علی منکر ولایت علی، ولایت علی کے منکر کی گردن پر. ہم بھی حیران ہوئے، یہ بھی کوئی مسئلہ تھا. آج جا کے سمجھ آئی ہے یہ تب کی لکھی ہوئی کتابیں آج کام آ رہی ہے. ایک بات یاد رکھنا میرے اس بھائی سے لے کر آخر تک، آئندہ تمہاری 100-150 سال تک جو نسلیں ہیں نا، وہ بھی ان کتابوں کا قرض ادا نہیں کر سکتے. ڈاکٹر طاہر القادری نسلوں کا شیخ الاسلام ہے. بس فرق یہ ہے کہ مولویوں کا نہیں ہے، مولویوں کا نہیں. اور مولوی جسے تسلیم نہ کریں وہی شیخ الاسلام بنتا ہے. لفظ واپس کر دے جناب، نہیں چاہیے. مجھے بتایا علامہ مدثر صاحب نے کہ ایک ہمارے یہاں سے تیار ہو کے گئے ہوئے، آج وہ کہتے جی منہاجی ایسے منہاجی ایسے. میں کہا ہو اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے. ساڈی بلی تے سانوں میں آؤ. ہم سے سیکھ کر ہماری تقریریں یاد کر کر کے اپنے جمعوں میں واہ واہ کے لینے والوں، او نام نہاد مفتی ہو، آج ہم پہ ہی برس رہے ہو. شرم نہیں آتی؟ آپ کو اعتراض کس بات پہ ہے کہ جشن کیوں کہا؟ جشن میں کہوں تو مجرم، صحابہ غدیر کا جشن منائے تو ہے نا حقیقت. کل تک عید میلاد پہ اعتراض ہوتا تھا، آج تک نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں جی عید میلاد یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، یہ عید میلاد کہاں سے آ گئی؟ چلو میں کا شکر ہے تسی میلاد دا جواب دیو، آسی غدیر دا جواب دیو. فرض نہیں ہے کسی پر. جس طرح عید الاضحیٰ واجب ہے، عید الفطر واجب ہے، اس طرح یہ واجب نہیں مگر عاشقوں کے لیے واجب ہے، اہل مودت کے لیے واجب ہے. جو آپ پہ اعتراض کرے اسے کہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب جاہل سامنے آ جائیں تو بحث نہیں کی جاتی، کہا جاتا ہے قالو سلاما، پتر سلام ہے تینوں، ٹر جا، جاندی کر کسی اور پاسے جا. علی بحثوں کے لیے نہیں ہے، علی جھگڑوں کے لیے نہیں ہے، علی مباحثے کے لیے نہیں، علی توڑنے کے لیے نہیں، جوڑنے کے لیے. خوشی دیاں ونگا نے میرا پتر کوئی چڑھاوے بسم اللہ نہ تے نہ صحیح، کوئی زبردستی ہے. جس طرح عید میلاد بھی عاشقوں کی عید ہے، اسی طرح یہ بھی موالیوں کی عید ہے. دل کرے ہم فرض واجب کا درجہ دینے والے ہم کون ہوتے؟ نہ فرض ہے نہ واجب ہے. ہاں اندر کی کیفیت بتاتی ہے کہ آپ کا ذوق کس طرف ہے، آپ کس طرف جانا چاہتے ہیں. انما ولیکم اللہ اس کتاب میں لکھا ہے. آپ کہیں آپ کو ساتھ میں صفحہ نمبر میں بتا دیتا ہوں. صفحہ نمبر ہے 50. یہ جو ویڈیو بن رہی ہے اگر کل کو میں مکرنا بھی چاہوں تو مجھے مکرنے نہیں دے گی. آپ کو جگہ جگہ پہ لکھا ہوتا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تسی اٹینشن ہو جاندے ہو. تو انہوں ساری زندگی ویکھیا ہو ہر وقت دیکھ رہے ہیں. کیمرے سے ڈرنے والوں کبھی اس سے بھی ڈر لیا کرو. یہ دیکھو 50 نمبر صفحے پہ لکھا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ. اس پہ تقریباً 11 حوالے قائدے انقلاب نے لکھے ہیں. 11 حوالے. 11ویں والے تے بولو نا. 11 حوالے لکھ کے کہا ہے کہ یہ آیت تب اتری جب علی نے حالت رکوع میں سائلز کو انگوٹھی اتار کے دی تھی. اس نے اللہ کے نام پہ کچھ مانگا تھا، آپ نے نماز کے سلام کا بھی انتظار نہیں کیا، حالت رکوع میں اتار کے پھینک دی. اللہ نے کہا ولی چاہیے، میں ولی ہوں. مدینے والا مصطفیٰ ولی ہے. پھر کہا علی ولی. کیوں؟ کون ولی ہے؟ کہا ایمان والے. سارے ایمان والے تھے، صحابہ سارے ایمان والے تھے. تسی بولے جی سارے. اے منو آخ دے نے صحابہ دے نا تے شیعہ نہیں بول دے. بولے جی سارے. ہم نے تو امام بارگاہوں میں شیعوں سے نعرے لگوا دیے. جو صحابہ کا منکر ہو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں جناب. صحابہ کی عزت و عظمت میں ڈر کے نہیں کہہ رہا، اس سے ڈر کے کہہ رہا. دنیا میں کسی بندے سے نہیں ڈرتے جناب. ہمیں کسی کا ڈر نہیں. کوئی کہے حضرت عثمان غنی کا آپ نے ذکر نہیں کیا،
تسی آپ ہی نہیں کرن دیں دے. آپ کو خوشی کی بات بتائیں، ہم میلاد میں جشن مناتے ہیں کہ حضور کے ولادت کے دن ہیں. لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ تو وصال کے دن ہیں. او جی 12 تو وصال کا دن. میں نے کہا جب آپ کا وصال میلاد کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تو پھر سانو تے منا نہیں دیو. تسی کدے وصال منائے؟ کتی نہیں. میں نے کہا ہم سے پوچھو، ہم ہر عرس یوم وصال پہ مناتے ہیں. عید کا معنی خوشی نہیں ہے. ایک لفظ سمجھ لیں، عید کا معنی خوشی نہیں ہے. دنیا کی کوئی لغت اٹھا کے دیکھ لو، نہیں تو گوگل ہر موبائل میں موجود ہے، اور گوگل بہت سارے سوالوں کے جواب دیتا ہے. توڑے مولویاں نالوں تو گوگل چنگا ہے، لڑدا بھی نہیں تو جواب بھی دے دیندہ ہے. گوگل سے پوچھو عید کا کیا معنی ہے، عید کا لفظ نکلا ہے عود سے، یہ ہے بار بار پلٹ کے آنا. جو دن پلٹ پلٹ کے آتا رہے، بار بار زندگی میں آئے، بار بار آئے، اسے عید کا دن کہتے ہیں. عروس، عرس کا لفظ نکلا ہے عروس سے. اب عید کا معنی خوشی نہیں جی، گواہ رہے ہو جی تسی سارے. عید کا معنی خوشی نہیں، عروس کا معنی خوشی ہے، عرس کا معنی ہے خوشی. اب مجھے کوئی بتائے خواجہ اجمیری کا جو ہم عرس مناتے ہیں وہ ان کے یوم وصال پہ مناتے ہیں یا یوم میلاد پہ مناتے ہیں؟ یوم وصال پہ. ہر مرنے والے کے دن پہ ہم خوشیاں منا رہے ہوتے. نہیں سمجھ آئی؟ کل آئے گی سمجھ. ہم داتا حجویری کا مناتے ہیں عرس، ان کے یوم وصال پہ مناتے ہیں. قبلہ عالم کا عرس مناتے ہیں، یوم وصال پہ مناتے. ہم سمجھتے ہیں اینا دا مرنا ساڑھے ورگا نہیں، ہمارے مرنے پہ وین، اینا دے مرنتے خوشی. جب ہر مرنے پہ خوشی مناتے ہو، حضرت عثمان غنی کے دن غدیر کا دن آ گیا تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آپ کہتے جی جشن نہ منائیں، یہاں غم منائیں. ہم جب غم جیسا منہ کرتے ہیں محرم کے دنوں میں، آپ کا مولوی کہتا ہے شادیاں کرو. اس کا مطلب ہے دین آپ نے یہاں سے نہیں لیا، دین آپ نے کراچی سے لیا ہے، دین آپ نے اپنے مولویوں سے لیا ہے. اس سے لوگ وہ کہتا ہے اصل بندہ وہ ہوتا ہے خوشی کی بات آ جائے تو خوش ہو جائے، رونے کی بات آ جائے تو رو پڑے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے سینئر صحابی کہتے ہیں جس دن آپ کے وصال کا لمحہ قریب آیا نا، آپ نے غسل خود کیا، کپڑے پہنے، خوشبو لگائی. اولاد بیوی بچے رو رہے تھے، آپ کے وصال کا لمحہ. کہا یہی تو بتانا ہے، تم روتے ہو کہ جدا ہو رہا ہوں، میں خوش ہوں کہ مصطفیٰ سے ملاقات ہونے والی. ہر ایک کا مرنا ایک جیسا نہیں. یہ تو مرنا ہے، یہی تو مرنا ہے کہ ہر ایک دا مرنا ایک جیسا نہیں. ہم 22 رجب کو کنڈوں کی نیاز دیتے تھے، آپ نے امیر شام کی طرف اسے منسوب کر دیا کہ جی نہ منائیں. آ جا کے ایک دن 18 ذی الحج دا بچہ اس نے بھی قبضہ کر لو. مجھے کہتے جی عید نہ کہیں ویسے منائیں. میں نے کہا جی میں نہیں کہتا، مجھے ایک بات بتائیں، جو عید والے دن ہوتا ہے وہ غدیر کے دن نہ ہوا ہو تو میں مجرم. کس سے بات کریں یار؟ ہمارے قائد کو اللہ ہماری زندگیاں بھی لگائے. حضور سیدی شیخ الاسلام نے ایک جملہ کہا، ماں وہ بچہ پیدا کرے جو اس جملے کو ٹھکرائے. آپ نے کہا غدیر نہ شیعت سے ہے نہ سنیت سے ہے، غدیر قرآنیت سے ہے. غدیر شیعوں سنیوں سے نہیں ملے گی، غدیر قرآن سے ملتی ہے. کیسے؟ 1.25 لاکھ صحابہ حضور کے ساتھ ہیں. کتنے جی؟ 1.25 لاکھ صحابہ حضور کے ساتھ ہیں، اور حضور واپس آ رہے ہیں. حج کس دن ہوتا ہے؟ 9 ذی الحج کو. عید کس دن ہوتی ہے؟ 10 کو. حج کر کے عید کر کے حضور پلٹ رہے تھے، 6 دن سفر میں گزر گئے. 18 ذی الحج کا دن آ گیا. حضور چلتے چلتے ایک جگہ پہ پہنچے، اس جگہ کا مقدر چمکا. اس جگہ کا نام ہے غدیر خم یا خم غدیر.
دو لفظ آئے ہیں غدیر خم کے، وقت ہو گیا ظہر کا. حضور نے فرمایا سورج بڑا ہے، تیز ہے، یہاں شامیانے لگاؤ، اپنے اپنے لگا کر نماز پڑھو، تھوڑی دیر آرام کر لو، جانوروں کو بھی سستانے دو. تالاب تھے کچھ پانی کے لیے، سواریوں کو پانی پلایا گیا، آرام کر رہے تھے. ظہر کی نماز کے بعد چلنے کا ارادہ تھا کہ اگلا سفر شروع کریں گے. حضور نے نماز ظہر بھی پڑھائی، ابھی چلنے والے تھے کہ جبریل امین آ گئے. بھائی جان، ہر بندے کو اجازت ہے ریکارڈ کرے. ہم چوروں کی طرح عقیدے بیان نہیں کرتے، ہمیں کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ خطرہ اسے ہو جس نے چوری عقیدہ لیا ہو. ہم نے نہ چوری عقیدہ لیا ہے، نہ چوری شفاعت لی ہے، نہ چوری ولایت لے رہے ہیں. چور نہیں ہیں ہم. قرآن سے یہ اس کے صفحہ نمبر 48 پہ لکھا ہے السیف الجلی علی منکر ولایت علی. اس کے صفحہ نمبر لکھا ہے 48 پہ حضور شیخ الاسلام نے کہ ابھی سفر شروع ہونے والا تھا. امام فخر الدین رازی کا اس میں حوالہ لکھا ہے کہ جبریل امین آ گئے یہ آیت لے کر کہ یا ایھا الرسول، محبوب اللہ فرماتا ہے اے میرے پیارے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، تیرے پاس جو کچھ بھی آج بچا ہے نا وہ آج اس اجتماع میں دے دے. آپ کو اصل میں خطرہ صرف اس بات کا ہے، ہم آپ کی آنکھوں میں اس لیے کھٹکتے ہیں جو آپ 11 سالوں میں اپنے مدارس میں دال پلا پلا کے پڑھاتے ہیں نا، ہم نے آپ سے نہیں پڑھا، ہم نے مرد قلندر سے لیا ہے، اور اس کی کوئی بات کچی نہیں ہوتی. تسی نہیں کہندے اسی کو کچیاں گولیاں کھیڑنے، کچیاں گولیاں نہیں کھیڑ دے جناب. کسی میں دم خم ہے تو آ کے بات کرے ہم سے. امام فخر الدین رازی کو جٹلاؤ، وہ تو شیعہ نہیں تھے. تفسیر کبیر سب سے بڑی تفسیر اہل سنت کے ہاں جو معتبر مانی جاتی ہے وہ امام فخر الدین رازی کی ہے. امام فخر الدین رازی کہتے یہ غدیر خم کے موقع پر آیت آئی ہے. ہارون بھائی یہ آیت آئی، آیت ابھی ختم نہیں ہوئی، محبوب ان کو آج ہی دے دے. پھر وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، حضور شیخ الاسلام نے لکھا ہے برگزیدہ رسول، جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہ سارا لوگوں کو پہنچا دیجئے. اب میں لفظ بلفظ احمد بھائی پڑھ رہا ہوں، تھوڑا آپ کے نرالا سویٹ نے بڑی منہ میٹھا کروایا پچھلے ہفتے، اب ذرا بول کے تھوڑا ہمارا من میٹھا کر دیں. ذرا آگے لکھا ہے جو کچھ نازل کیا گیا ہے وہ دے دیں. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اب میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں حضور شیخ الاسلام کا، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا فما بلغت رسالتا، تو آپ نے اس رب کا پیغام پہنچایا ہی نہیں. شاہ صاحب میں کہتا نا کوئی بات، کہتے جی یہ نہ آپ دے کولو توڑ موڑ کے پیش کر دیتا ہے، یہ ساری زندگی ترجمہ اسی طرح لکھا رہ جائے گا. جس کے قلم سے نکلا ہے نا وہ لکھ کے دوبارہ مٹاتا نہیں. ترجمہ لکھ دیا گیا ہے. یہ کون سی ٹھنڈے دماغ کے ساتھ، میرے بس میں ہوتا آج آپ کو شکنجوی پلاتا، دماغ ٹھنڈا ہوتا، اوپر سے کوئی ایسی ویسی چل رہا ہوتا، ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سوچتے کون سا کام رہ گیا تھا. نماز معراج سے واپسی پہ دے دی تھی، روزے رکھوا دیے تھے، حج کرنے نہیں جا رہے تھے، کر کے آ رہے تھے، زکوٰۃ سمجھا دی تھی، جہاد کر لیے تھے. اس کے بعد تو فقط وصال ہے، وصال ہے. اور حضور اس کے اندر بہت ساری حدیثیں، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ حدیث نمبر 23 ہے، اور یہ جو اس کتاب کی آخری حدیث ہے نا صرف ولایت علی کی، وہ ہے حدیث نمبر، آگے ساتھ میں سب کتابوں کا حوالہ بھی لکھا ہے جناب، حضور شیخ الاسلام نے جہاں جہاں سے لی ہے. 48 ہے، 51 حدیثیں ہیں جی. آخری حدیث کا نمبر کیا ہے؟ 51. 51 حدیثاں بھی ولایت علی واسطے کافی نہیں. ولایت علی کے اقرار کے دن کو غدیر کہتے ہیں. اچھا یہ انداز پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ
محبوب اگر آج وہ نہ دیا فما بلغت رسالتا، پھر رسالت کا پیغام پہنچایا ہی نہیں۔ ترجمہ حضور شیخ الاسلام کا، اس سے محتاط ترجمہ کوئی نہیں کائنات میں۔ آپ نے رسالت کا پیغام پہنچایا ہی نہیں۔ آگے لکھا ہے واللہ یعصمک من الناس، میں قربان جاؤں اپنے قائد پہ، عقیدت کی وجہ سے نہیں، حقیقت کی وجہ سے۔ اکرم بھائی میں روزانہ آپ کو 25 3R میں یاد کرتا ہوں، جب پہنچتا ہوں جہاں میری گاڑی بند ہوئی تھی نا، اللہ نے ان کو ہمارا مسیحا بنا کے بھیجا تھا، میں ہمیشہ ان کو یاد کرتا ہوں۔ واللہ یعصمک من الناس، آپ کی جان کی خود حفاظت فرمائے۔ اس کا مطلب ہے سامنے کوئی مخالف بھی تھے، جی میں مسکرا کے بولنے ہیں، ایک باری مسکرائی پو یار، مسکرانا صدقہ جاریہ ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، محبوب تسی پیغام دے چھڑو، رہ گئی مخالفت دی گل تو اڈا کچھ نہیں کر سکتے، حفاظت میں کراں گا۔ واللہ یعصمک من الناس، ابھی آیت ختم نہیں ہوئی۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافروں کو راہ ہدایت نہیں دکھاتا۔ کافر کا معنی صرف وہ کافر نہیں جو ہم کہہ دیتے ہو کافرہ، کافر کافر شیعہ کافر، وہ نہیں۔ کافر کا ایک معنی ہے انکار کرنے والا۔ فرمایا محبوب دے دیں آپ پیغام، جو اس کا انکار کرے گا میں کافروں کی لسٹ میں لکھوں گا۔ کافروں کی لسٹ میں لکھوں گا۔ نہیں بسم اللہ یا علی، میں چپ نعرے واسطے نہیں ہویا، توڑے بلان واسطے ہویا۔ اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اچھا کافر ہو جائے گا بندہ؟ کہا کافر کا معنی ہے انکار کرنے والا، جو انکار کر دے گا ہدایت سے محروم ہو جائے گا۔ اچھا اس آیت میں لکھا ہے کہ حضور نے پھر فرمایا دوبارہ اکٹھا کرو سب کو، سب کو جمع کیا گیا۔ حضور نے فرمایا منبر لاؤ۔ کیا لاؤ؟ جامع مسجد ہارون آباد زینب میں بیٹھنے والوں، ذرا دل کے دروازے کھولنا۔ فاروقی ایک جملہ کہنا چاہتا ہے، مجھے کہتے ہیں اس جھگڑے میں نہ پڑے کہ کون افضل، کون کمتر، کون برتر۔ میں نے کہا جی نہیں پڑھتے، تجھے بڑا شوق ہے نا علی کو صحابہ میں شامل کرنے کا، تو آ تجھے بتاؤں، علی صحابہ میں بھی ہو تو اتنا افضل ضرور ہوتا ہے کہ ذکر کے لیے منبر منگوانا پڑتا ہے۔ اگر علی عام ہوتا تو سارے صحابہ تھے، انہی میں کھڑا رہنے دیتے۔ کہا نہیں، صحابہ میں بھی سمجھو تو اتنا افضل ضرور ہے کہ اس کا ذکر وہاں نہ ہو یہاں ہو۔ میں نے کہا علی کے ساتھ دشمنی کس بات کی ہے؟ علی نے تو نہیں کہا میں مولا ہوں، مصطفیٰ نے کہا ہے من کنت مولا ہو فہذا علی جن مولا۔ ہر ایک کا نہیں، جس کا مصطفیٰ والی ہے اس کا علی والی ہے۔ اچھا مجھے کل ایک بندہ کہتا ہے فاروقی صاحب ویسے تسی کی سمجھتے ہو علی ساڈا کچھ نہیں لگتا؟ میں کہا میں تے گل کہی نہیں، میں نے کب کہا تمہارا نہیں لگتا؟ نہیں جی ہم بھی مانتے ہیں۔ میں نے کہا بس ایک فرق ہے، اگر آپ کہیں تو ایک جملے میں بتا دوں۔ کہتا جی کیا؟ میں نے کہا تجھ میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ تیرا کچھ علی ہے، میرا سب کچھ ہے۔ تجھے اس بات کی خبر ہی نہیں۔ اچھا پھر بولو جی، ہاتھ اٹھا کے بولنا جی، ہاتھ اٹھائیے گا جی سارے۔ علی علی واہ واہ، فاروق کہاندی، عثمان کبیر، سنیوں کا پیر، مذہب کا پیر، حسنین کا بابا، حسنین کا بابا، سلامت رہے جی، سلامت رہے جی۔ ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے، کیونکہ محراب میں علی ہے
تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ توشے پیمبر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے، کوثر پہ ہے علی، ہر جا علی ملیں گے۔ نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے۔ کل نوے نہ کہ وہ وائٹل علی اشارہ کر دیتا ہے، نہیں وہ ایسے اشارتاً ہو گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کمال یہ ہوا، حضور نے دوبارہ جمع کر کے فرمایا ممبر بناؤ، ممبر بن گئے۔ ایک پہ حضور دو اونٹنیاں کیوں؟ فرمایا ایک مصطفیٰ کی ایک مرتضیٰ کی۔ ہائے ہائے ہائے، مصطفیٰ کھڑے ہو گئے، سب سے پہلے پوچھا مجھے بتاؤ میرا سٹیٹس کیا ہے، میں تمہاری جانوں کے قریب نہیں؟ حضور نے اقرار نہ لیا ہو، اس میں ہر حدیث میں یہ لکھا ہے۔ حضور نے پہلے اپنی طرف توجہ دلائی، فرمایا علی کو دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کی اینک لگا کے دیکھو، اس طرف سے دیکھو۔ اچھا ممبر پہ کھڑے ہو کہ میں تمہارا سب کے جانوں کا قریب نہیں؟ حضور آپ قریب ہیں ہمارے۔ فرمایا پھر سن لو، وہ پیغام یہ ہے من کنت مولا فہذا علی مولا۔ یہ صفحہ نمبر 48 ہے، اور اس سے ایک صفحہ پہلے یا اس سے ایک صفحہ آگے، اس سے بالکل متصل، ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے نشان بھی لگایا ہے، اس میں لکھا ہے علامہ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں۔ اچھا بھئی ایک حدیث پاک سن لیں، اسی آیت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، 48 نمبر 46 نمبر صفحہ ہے، فرمایا جس نے 18 ذی الحج کو روزہ رکھا اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھا۔ اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یہ غدیر قوم کا دن تھا، یہ غدیر قوم کا دن تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب علی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا تھا میں جس کا میں والی ہوں مومنین کا والی نہیں، انہوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہاں تک تو ہے اعلان غدیر۔ آپ کا موبائل چل رہا ہے تو ذرا آن کر لیں، اس کو ریکارڈ کریں۔ یہاں تک ہے اعلان غدیر، اب میں جشن غدیر پڑھ رہا ہوں۔ یہاں تک ہے اعلان غدیر۔ جشن کیسے بنا؟ جشن تب بنا میں ہوں فاروقی، شیعہ نہیں ہوں جی، میں فاروقی ہوں، اور میری نسبت کے شہنشاہ فاروق اعظم نے غدیر کو جشن بنایا۔ یا بولو یا مجھے اجازت دو جناب۔ آپ کھڑے ہو گئے، شیعہ اسے اور تناظر میں لیتے ہیں، میں نے ہر علی کو ولی ماننے والوں کو سینے سے لگایا۔ ہمارا مسئلہ شیعہ سنیوں کا نہیں ہے، مگر ایک بات یاد رکھنا، جہاں پہ اختلاف ہو وہاں اختلاف ہے۔ آپ جشن کا اس سے بڑی دلیل ہی آپ کے پاس کوئی نہیں کہ اعلان تب تک تھا جب تک مصطفیٰ کی زبان پہ رہا۔ جب صحابہ کھڑے ہو گئے، سب سے پہلے ابو بکر کھڑے ہوئے، پھر عمر کھڑے ہوئے، اور قریب جا کر کہا بخ بخ علی، علی تجھے مبارک ہو کہ آج کے دن سے تو عمر کا بھی مولا ہو گیا اور قیامت تک کے آنے والے ہر مومن کا مولا ہو گیا۔ اب مجھے بتا، یہ جو مبارک بادیں بھی کبھی مرگاں تے بھی مبارکہ ملیاں نا؟ مبارک ہوئے جی توڑا مر گیا، مبارک ہمیشہ خوشیوں پہ دی جاتی ہے، اور خوشی کا نام ہی جشن ہے۔ حضور نے دیکھ لیا سب کو دیکھ لیا، 1.25 لاکھ صحابہ ہیں سامنے، مبارکباد پوری ہو گئی۔ ابھی اعلان ختم نہیں ہوا، درمیان میں وقفہ تھا مبارکوں کا، درمیان میں وقفہ تھا مبارکبادی کا، وہ ہو گیا۔ اب اینڈنگ میں حضور نے دعا کی، یا اللہ جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر۔ اب میں جو کسے سمجھاؤں؟ فرمایا جو عرض کی میرے مالک جو بھی علی سے مودت کرے تو اسے اپنا دوست رکھ، جو علی سے عداوت کرے
تو اس سے عداوت کر. اب نہیں سمجھے؟ علی سے لڑنے والا علی سے نہیں لڑتا، مصطفیٰ سے لڑتا ہے، اور مصطفیٰ سے لڑنے والا مصطفیٰ سے نہیں لڑتا، خدا سے لڑتا. اچھا ابھی یہاں بات ختم نہیں ہوئی. کہا جو اس سے عداوت رکھے تو اس سے عداوت رکھ، اور عرض کی مالک جو اس سے بغض رکھے. اب عداوت میں اور بغض میں کیا فرق ہے؟ میں ٹیچروں سے پوچھ لوں. عداوت میں اور بغض میں کیا فرق ہے؟ بغض دل میں رہ جا، دل میں بغض دل میں رہ جائے تو بغض ہے، ہتھیاروں میں آ جائے تو لڑائی ہے. آپ کو بغض کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ بندہ حسد نال بیٹھا نہ کوئی تکلیف نہ ہوئے تے ایویں ہی اے کتھے لکھا ہے. میں کہا تو تا لکھیا مندا نہیں. اگر تو لکھے ہوا کو مانتا ہے تو یہ سارے 30 پارے لکھے ہی گئے ہیں. اس میں آنا مان، حدیثیں ساری لکھی پڑی ہیں، اس میں اعلان ہے، اس میں جشن ہے. حدیث میں آپ کہتے ہیں نہ عید کہیں نہ جشن کہیں، نہیں کہتے. آپ بتائیے میلاد النبی کا جو ہم پہ اعتراض کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ دکھائیں کہاں ہیں. ہم کہتے ہیں حضور نے پیر کے دن روزہ رکھا، ہم اس سے استدلال کرتے ہیں کہ یہ عید ہے. اچھا ہر جمعے کو حضور نے عید کا دن کہا، جمعے کو مسلمانوں کی عید کہا. لوگوں نے وجہ پوچھی، فرمایا آدم کے ولادت کا دن ہے، آدم کی تخلیق کا دن ہے، جمعے کا دن. آدم کے ساتھ نسبت ہو جائے تو عید بنتا ہے. عید کا معنی خوشی نہیں ہے، عرس کا معنی خوشی ہے. ہم خالی عید کا لفظ کہہ دیں ہم پہ اعتراض ہے. آپ ہر صاحب مزار کا عرس مناتے ہیں، یوم وصال پہ آپ کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. لہٰذا دوستان محترم بات ختم یہاں پہ کر رہا ہوں کہ کسی پہ ٹھونسا نہیں جاتا، محبتیں ٹھونسی نہیں جاتی، محبتیں اجاگر کی جاتی ہیں، تقسیم کی جاتی ہیں. کوئی لینا چاہے بسم اللہ، نہ لینا چاہے تو فرض واجب نہیں ہے. جس طرح عید میلاد مستحب عمل ہے، جو عید میلاد نہ منائے وہ مسلمان نہیں رہتا. سر تو ہلا دیں بول نہ پائے تو وہ مسلمان رہتا ہے. اسی طرح عید غدیر کو جو عید کہنے پہ اعتراض کرے، ہمارا اس کے ساتھ بحث جھگڑا نہیں ہے، مگر ہمیں تو کر لینے دیں یار. وہ کہتے جی آپ کے بڑوں نے نہیں کیا. میں نے کہا بڑوں نے تو سپیکر میں تقریر بھی نہیں کی، بڑوں نے تو تقریر کے پیسے بھی نہیں لیے، بڑوں نے تو مدرسے بنا کے چندے بھی نہیں لیے. آپ کیوں لیتے ہیں؟ تسی تو ہر گلی چ گلے رکھوا دیتے، ہر دکان تے گلے رکھوا دیتے. یہ بھی بڑوں کی سنت ہے. آپ کے مطابق چلتے رہیں تو آپ تو کہتے ہیں حسین وضو سے ہی نہیں تھے. آپ کے مطابق چلتے رہیں تو 10 محرم کو شادیاں کروائیں. آپ کے مطابق چلتے رہیں تو آپ تو کوئی دن خوشیوں کے دنوں میں غم اور غم کے دنوں میں جشن منوائیں آپ. لہٰذا ہم اللہ رسول کے پابند ہیں، کسی اور کے نہیں. مگر جو ماننے والے ہیں یہ بھی کسی پہ ٹھونسے نہیں. کوئی نہ منائے تو اسے کافر تک نہ بنائے تاکہ امت میں توازن برقرار رہے. ہم کافر مشرک کی رٹ لگانے والے نہیں، کافر مشرک کی رٹ کو ختم کرنے والے لوگ ہیں. ہم امت کو جوڑنے والے لوگ ہیں، توڑنے والے لوگ نہیں. اس لیے محبتوں کا تقاضا یہ ہے کہ جب یہ سب کچھ آپ سن لیں، اس کتاب کو یہاں پہ ڈیمانڈ کے ساتھ لے لیں. 1.25 گھنٹے کی تقریر میں سب کچھ بیان نہیں ہو پاتا. یہ کتاب آپ کے گھر میں ہونا اشد ضروری ہے. اس میں 51 حدیثیں ہیں، 51 حدیثیں پڑھ لیں گے پورا سنیریو سمجھ میں آ جائے گا. اس میں آ جائے گا کہ کیوں کیا، کس صحابی نے کھڑے ہو کر مبارکباد دی. اگر صحابہ کا عمل بھی ہمارے لیے حجت نہیں تو پھر کس کا عمل حجت ہے؟ ہم نے تو سارا دین لیا صحابہ سے. کسی اور کا دعویٰ ہے کہ ہم نے صحابہ سے نہیں لیا، اہل بیت سے لیا. ہم نے تو اہل بیت کی فضیلتیں بھی صحابہ کے در سے لی. عثمان غنی کا جو منکر ہو، میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں ہمارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے. مگر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور ڈھال نہ بناؤ. تمہیں اس دعوت کا نہیں پتا؟ عثمان غنی آئے حضور کی بارگاہ میں، حضور آپ کی دعوت ہے میرے گھر. فرمایا قبول ہے. جب حضور عثمان کے گھر جاتے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ فرمایا قبول ہے. چلے گئے. عرض کرتے حضور جب کھانا پک جائے گا نا آپ خود نہ آئیں، میں لینے آؤں گا. کھانا تیار ہو گیا،
عثمان غنی آئے لینے کے لیے حضور کو، دیکھا پیچھے پیچھے چل کر حضور کے قدم گن رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا عثمان کیا گن رہے ہو؟ حضور آپ کے قدم گن رہا ہو۔ تکلیف کس بات کی؟ کہتے جی آپ نے اقربا پروری کی ہے، اقربا پروری ہو جائے تو کفر ہو جاتا ہے۔ اللہ کا واسطہ مانے، دلوں سے صحابہ کا بغض نکالے، وہ بھی اپنے ذاکروں کے کہنے پر نہیں، اس سے پوچھئے، حدیث سے پوچھئے۔ قدم گنے، حضور ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام آزاد کروں گا۔ چلے گئے، دعوت پک گئی، کھائی، واپس آئے۔ عثمان غنی نے حضور کے چلنے والے ہر قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام کو آزاد کر دیا۔ واپس آئے، مولا کائنات بھی اس دعوت میں شریک تھے۔ گھر آ کے ذکر چل نکلا عثمان کی دعوت کا۔ سیدہ کائنات نے سنا، کہتے علی آپ بھی جائے حضور کو دعوت دے آئیں۔ حضور کو دعوت دی، آج آپ کی دعوت آپ کی بیٹی فاطمہ کے گھر ہے۔ آ گئے، اب دل میں خواہش تھی کہ ہم بھی قدم گنے۔ کھانا میں اب کیسے کہوں، منبر رسول کی عزت کی قسم، کھانا تیار ہوتا کسی نے نہیں دیکھا۔ جب لگ گیا نا دسترخوان پہ، کھانے لگے، حضور نے پوچھا صحابہ کھا تو رہے ہو، بتاؤ یہ پکا کہاں سے ہے؟ یہ پکا کہاں سے ہے؟ حضور آپ بتا دے۔ فرمایا فاطمہ کے گھر میں نہیں، جنت سے پک کے آیا ہے۔ کہاں سے پک کے آیا ہے؟ سارے بولنا جی۔ اس کا مطلب ہے یا تو فاطمہ کا کچن جنت میں ہے، یا جنت چل کے خود فاطمہ کے گھر آئی ہوئی ہے۔ کھانا کھا لیا، ابھی چلنے لگے۔ شیعوں کی کتاب میں تو اس کا حوالہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ بات عثمان غنی کی ہے، سنیوں کا حوالہ ہے۔ ابھی چلے نہیں تھے، جبریل آ گئے، کہتے حضور عثمان نے ہر قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کیا تھا، فاطمہ کی دعوت کے صدقے میں اللہ آپ کے اٹھنے والے ایک ایک قدم کے بدلے 70 ہزار دوزخیوں کو جنت میں داخل کرنے کا اعلان کرتا۔ اللہ کا واسطہ مانو، امت کو آپس میں ایک رہنے دو۔ منہاج القرآن کا یہی تو وتیرہ ہے، آپ کو دلدل سے نکالتی ہے، آپ بھی دلدل سے نکلنے کی تیاری کریں۔ آپ کو کوئی رسہ پھینکے نا اس طرح اور کہے کھوچ ڈگیا پہ باہر نکلا، تو تسی اگو بیٹھے رہو، چل پھر سوٹ لے آپ پہ۔ میں تو نہیں بابا جی، آپ کو وہ رسی پکڑنی پڑے گی، تھوڑا جا زور آپ نو بھی لانا، تھوڑا جا زور لا کے بول ہی پو، ذرا تھوڑا سا زور لگانا پڑے گا۔ وہ زور اب آپ لگائیں، کیونکہ فرقہ پرستی کی دلدل میں پھنسا ہوا انسان اب آخری ایک جنبش میں آپ کی ایک جنبش کا محتاج ہے۔ یہ فرقہ پرستی ختم ہونے والی آئے گا۔ آپ شیعہ سنی اور یہ اہل حدیث اور دیوبندی وہابی کے اس جنگلوں سے نکلیے۔ آپ سے کوئی پوچھے آپ کون ہیں، آپ کہے میں حضور کا ادنا سا امتی ہوں۔ کیا ہے؟ کہا جو حضور کو پسند آ جائے وہی بننا چاہتا ہوں۔ دیکھا نہیں غوث اعظم کے مرید نے کیا کہا تھا؟ اس سے پوچھا تھا، ہلاکو خان کی اولاد میں سے، کہنے لگا میرے داڑھی، تیری داڑھی کے بال اچھے ہیں یا میرے کتے کی دم؟ آپ نے فتویٰ نہیں لگایا، آپ نے کہا یار راضی ہو جائے تو داڑھی اچھی ہے، وہ راضی نہ ہو سکے تو تیرے کتے کی دم اچھی ہے۔ مالک ناراض رہا تو دیوبندی وہابی بریلوی بن کے کیا کرو گے، شیعہ بن کے کیا کرو گے؟ وہ راضی ہو گیا تو پھر بابا یہ پہچانے تو قبر سے پہلے پہلے ختم ہو جائیں گے۔ امت کو جوڑو آپس میں۔ جوڑنا کیا ہے؟ اعلان قرآن میں ہے، جشن حدیث میں ہے۔ حدیث کو نہ لو تو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، قرآن کو نہ لو تو حدیث بالکل سمجھ میں آتی ہی نہیں، کیونکہ ہے یہ کلام الہی ہے، وہ کلام مصطفیٰ ہے۔ میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں، یہ کلام الہی ہے، حدیث کلام، یہ کلام خدا ہے، حدیث کلام مصطفیٰ ہے۔ مگر کیا بات ہے، کلام الگ الگ ہے، زبان ایک ہے۔ یہ بھی زبان مصطفیٰ سے نکلا ہے، وہ بھی زبان مصطفیٰ سے نکلا ہے، تاکہ تم قرآن بھی مصطفیٰ کے در سے لو، حدیث بھی مصطفیٰ کے در سے لو۔ اعلان بھی در مصطفیٰ سے مل گیا، جشن بھی مصطفیٰ کے در سے مل گیا۔ جشن منانا ہے یا نہیں منانا اپنی ثواب دید ہے، منائے جاتے ہیں، ٹھونسے نہیں جاتے۔ منانے والے کسی کو فورس نہ کریں، اور جو منا رہا ہو اس پہ اعتراض نہ کریں، تاکہ اتحاد قائم رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔